जिस मौत से तुम भाग रहे हो, जिस मौत से तुम पीछा छुड़ा रहे हो, जिस मौत से तुम बचना चाहते हो, जिस मौत से तुम बचना चाहते हो, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो मौत तुमसे मुलाकात करके रहेगी, वो मौत तुम्हें आकर रहेगी। यहाँ कुरान ने एक बड़ा प्यारा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, बहुत प्यारा वर्ड इस्तेमाल किया है, मुलाकात का। वो मौत तुमसे मुलाकात करके रहेगी। फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, मुलाकात किसको कहते हैं? आपकी हमसे मुलाकात हुई, हमने आपसे हाथ मिलाया, आपने हमसे हाथ मिलाया, हमने आपको हक किया, आपने हमको हक किया, हम आपके गले लगे, आप हमारे गले लगे, आपने मेरी आंखों में आंखें डाली, मैंने आपकी आंखों में आंखें डाली, आप मुझे देखकर मुस्कुराए, मैं आपको देखकर मुस्कुराया, इसका नाम है मुलाकात। कैसे हैं? ठीक है, खैरियत? ये कहलाती है मुलाकात। और अल्लाह ने कहा है ये मौत जिससे तुम भाग रहे हो, ये मुलाकात करके रहेगी। दोस्त को भी, दुश्मन को भी। मौत से न किसी की, मौत को न किसी की से दोस्ती है, न किसी से दुश्मनी। उसकी नज़र में सब बराबर हैं। वो आपके मस्जिद के बाहर लंगड़े और लूले, अपाहिज, भीख मांगने वाले से भी गले मिलती है, और वो प्राइम मिनिस्टर से भी गले मिलती है, वो नालियां साफ करने वाले से भी मुलाकात करती है, और वो मखमलों पे सोने वाले बादशाहों के से भी मुलाकात करती है। उस मौत को किसी से मुलाकात करने के लिए बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, और उस मौत को किसी जगह कोई रोक भी नहीं सकता कि उसकी एंट्री पर बैन हो कि तुम यहां नहीं घुस सकते हो। नहीं, उस पर कोई बैन नहीं। बड़ा प्यारा लफ्ज इस्तेमाल किया, जिस मौत से तुम भाग रहे हो, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो मौत तो तुमसे मुलाकात करके रहेगी, तुम्हारी आंखों में आंखें डाल कर रहेगी। सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा, फिर तुम्हें हर चीज का इल्म रखने वाली जात के पास लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। फिर तुम्हें आलिमुल गैब के सामने, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने, जो हर चीज को छुपी हुई हो या जाहिर जानने वाला है, जो हाजिर है, उसके सामने तुमको लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, और आए मौत से भागने वालों, जब तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े कर दिए जाओगे, उसके सामने पेश कर दिए जाओगे, फिर वो तुम्हें सब कुछ बता देगा, हर एक चीज की खबर दे देगा, जो तुमने जमीन की पीठ की ऊपर किया है, जो तुम काम किया करते थे, जो तुम अमाल किया करते थे, अच्छे हो या बुरे, हर चीज की वो तुम्हें खबर दे देगा, हर चीज के बारे में तुम्हारे सामने पूरी वीडियो चला देगा कि तुम दुनिया में ये करते थे, तुमने फला दिन ये किया, फला मिनट ये किया, फला सेकंड ये किया। फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, दुनिया में तुमने जो कुछ भी किया उसको एक एक करके वो तुम्हारे सामने खबर बता देगा, उसकी सूचना तुम्हें दे देगा, उसकी न्यूज तुम्हें दे देगा, बाखबर कर देगा। तुम्हें याद भी नहीं होगा, जब देखोगे हाँ ये तो हमने किया था, हाँ ये किया था। 10 साल पहले जर्जीस साहब ने क्या तकरीर की हमें नहीं मालूम, 10 साल पुरानी जब यूट्यूब पर तकरीर सुनता हूँ तो हाँ ये मैं बोला था, हाँ ये फला जगह बोला था, क्या बोला था याद नहीं, जब सुनता हूँ यूट्यूब पे देखता हूँ तो वो सारी चीजें आ जाती हैं। और दूसरी चीज ये पता चली कि हम कितना भी भाग लें, मौत से ज्यादा तेज स्पीड से हम नहीं भाग सकते। जहां जाएंगे मौत हमें वहां पर पहले से पहुंची हुई मिलेगी, और उसी को अल्लाह ने कुरान में कह दिया कि जिस मौत से तुम भाग रहे हो, वो मौत तो तुमसे मुलाकात करके रहेगी। कुछ ज़ाब्ते बताए, उनको आज समझ लीजिएगा। और आज मैं आप सबको एक दुआ सिखलाता हूँ, वो दुआ यहाँ से याद करके उठिएगा। बहुत प्यारी दुआ है। जब किसी का इंतकाल हो जाता है और आपको खबर मिलती है कि फलां का इंतकाल हो गया, तो हम और आप क्या पढ़ते हैं? इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस दुआ को याद करिए, न याद हो तो सिर्फ इतनी दुआ नहीं है, इसके बाद एक जुमला और है, वो याद करिए।
یہ تو سب کو یاد ہوگا، کسی کو بھی کھڑا کر دیں انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن پوری دعا کیا ہے؟ جب کسی کی خبر کی اطلاع ملے تو دعا یہ پڑھنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب اپنا کوئی قریبی آدمی انتقال کر جائے، بیٹا، باپ، بھائی، بہن، رشتہ دار، اور اس کے علاوہ بھی کوئی دوسرا، کوئی بھی مسلمان، تو اس کے ساتھ یہ دعا اور ملا لیجیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ ہے بخاری شریف کی حدیث، پوری دعا یہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، آئے بھی اسی کی طرف سے ہیں اور جانا بھی ہمیں وہی ہے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، سنیے گا، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے جو مصیبت پیش آئی ہے، میری ماں کے انتقال کے بعد، میرے بیٹے کے انتقال کے بعد، میرے بھائی کے یا میرے بچے کے انتقال کے بعد جو مصیبت مجھے آئی ہے، اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما، اس پر ہمیں اچھا بدلہ دے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ مجھے اس پر، اس مصیبت میں مجھے اجر دے، بدلہ دے۔ واخلف لی خیرا منہا، اور جو تو نے مجھ سے چھینا ہے، جو تو نے مجھ سے لیا ہے، واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مجھے تو اس سے اچھا نعم البدل عطا فرما، مجھے اس سے اچھی چیز عطا فرما، مجھے اس سے اچھی چیز دے دے۔ غور کیجئے دعا، اس سے اچھی چیز کیا ہوگی؟ لیکن پھر بھی اللہ کے نبی سکھلا رہے ہیں۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اور اسی خطبے میں آپ نے صحابہ کو یہ دعا سکھلائی کہ جب تمہارا کوئی قریبی انتقال کر جائے تو یہ دعا پڑھا کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خطبے میں موجود تھے، انہوں نے یہ دعا یاد کر لی، اور خطبہ جب ختم ہوا تو وہ آئے اور انہوں نے اپنی بیوی ام سلیم سے کہا، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، آج میں نے یہ دعا اللہ کے نبی نے بتائی اور میں نے یاد کر لی۔ کہا کیا دعا ہے؟ اس زمانے کی عورتیں بھی دعاؤں کے لیے کتنی بے چین رہتی تھی۔ کہا کیا؟ کہا اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی انتقال کی خبر سنو تو یہ دعا پڑھا کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ حضرت ام سلیم کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے، میرے ہسبینڈ نے جب یہ دعا مجھے بتائی تو میں نے بھی یاد کر لی۔ اور ایک دن ایسا آیا، چند سالوں کے بعد ایک دن ایسا آیا کہ کسی حادثے میں میرے ہسبینڈ کی اچانک ڈیتھ ہو جاتی ہے، موت ہو جاتی ہے، ایک ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں میرے ہسبینڈ، ابو طلحہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور جب ان کی باڈی گھر پہ لائی جاتی ہے اور ام سلیم کو خبر دی جاتی ہے ان کے شوہر انتقال کر گئے، ایسا حادثہ ان کے سامنے ان کے ساتھ ہوا، اور یہ ڈیڈ باڈی ان کی ہے۔ ام سلیم نے اپنے شوہر کو جب دیکھا اس پوزیشن میں کہ ڈیڈ باڈی ان کے گھر پہ رکھی ہوئی ہے اور وہ انتقال کر گئے، کوئی حادثہ ان کے ساتھ ہو گیا ہے، تو ان کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ کہتی ہے کہ میں نے وہی دعا آج پڑھی جو دعا ہم نے کبھی اپنے شوہر کی زبان سے سنی تھی اور وہ میں نے یاد کر لی، وہی دعا انہوں نے پڑھی، اور پھر وہ برابر پڑھتی رہیں۔ ابو طلحہ کو دفن کر دیا گیا، ان کو جب بھی اپنے شوہر کی یاد آتی، ان کے انتقال کا دردناک منظر جب سوچتی تو یہی کہتی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ مجھے میری اس مصیبت میں
اجر عطا فرما اور اس سے بہتر ہمیں جو تو نے چھینا ہے، جو تو نے لیا ہے، تو مجھے اس سے بہتر عطا فرما، اس سے اچھا بدلہ ہمیں دے، اس سے اچھی چیز تو ہمیں دے۔ ام سلیم کہتی ہیں کہ ایک دن میں سوچنے لگی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میرے شوہر سے اچھا بھلا اور کون ہو سکتا ہے، اتنا لاڈو پیار کرنے والا میرا آدمی چلا گیا، اور میں اللہ سے یہ دعا مانگ رہی ہوں کہ اللہ مجھے مصیبت میں صبر کی توفیق عطا فرما، اجر عطا فرما، اور جو تو نے چھینا ہے اس سے بہتر عطا کر، اس سے بہتر چیز ہمیں دے دے، بھلا میرے شوہر سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ فطری چیز ہے، سوچ ان کی صحیح ہے۔ فرماتی ہیں میری عدت کے دن ختم ہوئے، شوہر کے انتقال کے بعد جو بیوی 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارتی ہے عربی تاریخ کے حساب سے، اور طریقہ آپ کو معلوم ہے، اگر مغرب کی اذان سے پہلے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ دن بھی جوڑا جائے گا۔ مثلا کسی شخص کا انتقال 6 بجے ہوتا ہے شام کو، اور اذان ہو رہی ہے 6:10 پر، تو آج کا دن جوڑا جائے گا اور اس کو پہلا دن مانا جائے گا۔ لیکن اگر کسی کا انتقال مغرب کی اذان کے بعد ہوتا ہے، آج کون سا دن ہے؟ جمعرات، مغرب کی اذان کے بعد اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو جمعرات کا دن نہیں جوڑا جائے گا، جمعہ جوڑا جائے گا، کیونکہ عربی کے حساب سے تاریخ سورج غروب ہونے کے بعد چینج ہو جاتی ہے۔ اگر آج کسی کا انتقال ہوتا ہے اور مغرب کے بعد ہوتا ہے تو جمعرات نہیں جوڑی جائے گی بلکہ جمعہ جوڑا جائے گا، جمعہ سنیچر، یہاں سے 4 مہینہ 10 دن گزارے گی، اور جیسے 4 مہینہ 10 دن عربی کے حساب سے ہوں گے، مغرب کی اذان ہوتے ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی، اور مغرب کی اذان کے بعد، نماز کے بعد وہ اپنی عدت سے نکل جائے گی۔ اور اگر مغرب کی اذان سے پہلے کسی کا انتقال ہوتا ہے، جیسے آج جمعرات ہے، مغرب سے پہلے کسی کا انتقال ہوا تو آج کا دن بھی جوڑا جائے گا، جمعرات، جمعہ، کل دوسرا دن، پرسوں تیسرا دن، ایسے۔ یہی عقیقے کا معاملہ ہے، کوئی بچہ مغرب سے پہلے پیدا ہوتا ہے تو وہ پہلا دن مانا جائے گا، مغرب کے بعد پیدا ہوتا ہے تو دوسرا دن پہلا دن مانا جائے گا۔ اس سسٹم کو یاد رکھیے گا۔ تو کہتی ہیں ام سلیم کہ میرے شوہر کے انتقال کے بعد جیسی میری عدت پوری ہوئی، 4 مہینے 10 دن کی عدت پوری ہوئی، تو اچانک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دروازے کو دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے دروازہ کھولا، سامنے جناب محمد رسول اللہ تھے، میں نے کہا اندر آئیے، تشریف لائے، میرے پاس چمڑے کی، چمڑا جو ہوتا ہے آپ لوگ تو اچھی طرح جانتے ہیں، چمڑے کا تو کاروبار بھی یہاں ہوتا ہے، چمڑے کی کھال کا بنا ہوا تکیہ رکھا ہوا تھا، پلو، میں نے اس کے اندر کھجور کے پتوں کی چھال بھری ہوئی تھی، میں نے وہ پلو، میں نے وہ تکیہ میں نے اللہ کے نبی کو دے دیا، اور آپ اس کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ کر یوں بیٹھ گئے، اور ابو طلحہ کے انتقال پر مجھے صبر کی تلقین کرنے لگے، چونکہ عدت کے دن میرے گزر چکے تھے، اس لیے فرمایا اے ام سلیم، میں تمہیں نکاح کا پیغام دینے آیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری بقیہ عمر ایسے کیوں گزرے، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ میں تم سے شادی کروں، تم سوچ لو، غور کر لو، تم اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ ام سلیم کا جواب، اے اللہ کے نبی، ایسی بد نصیب عورت کون ہو سکتی ہے کہ آپ جس کو نکاح کا پیغام دیں اور وہ اس کو ریجیکٹ کر دیں، وہ بد نصیب ہی ہوگی، لیکن میرے ساتھ کچھ پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں کو پہلے میں شیئر کر دیتی ہوں، آپ کو بتا دیتی ہوں، میری ان پریشانیوں کو سن لیجئے، اس کے بعد اگر آپ کی طبیعت ہو تو نکاح کیجئے گا، ورنہ نہیں۔ میری پہلی پریشانی یہ ہے کہ میں سوکنوں کے معاملے میں بڑی خوددار ہوں، آپ کی پہلے سے اور بیویاں موجود ہیں، آپ ایک نکاح میرے ساتھ بھی کریں گے، میں سوکنوں کی بدتمیزی برداشت نہیں کر سکتی، میں اس معاملے میں بڑی خوددار ہوں، بڑی غیرت مند ہوں، میں برداشت نہیں کر سکتی ہوں کہ میرے باری میں یا میرے ٹائم پر کسی دوسری بیوی آپ کو ڈسٹرب کرے، بلائے، یا میری ان سے کچھ تو میں ہو جائے، میں اس سلسلے میں بڑی غیرت مند عورت ہوں، خوددار عورت ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، دوسری کوئی اور پریشانی ہو تو بتاؤ۔ کہتی ہیں کہ دوسری پریشانی ایک اور یہ ہے کہ میں اب عمر کے اس حصے کو پہنچ چکی ہوں کہ ایک شوہر کو اپنی بیوی سے
خاص طور پر پیار و محبت جو چاہیے ہوتی ہے، اور ایک شوہر کو، ایک پتی کو، ایک ہسبینڈ کو اپنی پتنی سے جس چیز کی آرزو ہوتی ہے، شاید میں عمر کے اس حصے کو پہنچ چکی ہوں کہ میں آپ کی ہر وقت، آپ کی ہر آرزو کو میں پورا نہ کر سکوں۔ آپ نے کہا اچھا اور کوئی پرابلم؟ کہاں ایک پرابلم اور ہے۔ کہا کیا؟ کہا ایک پرابلم ایک اور جو ہے وہ یہ ہے کہ ابو طلحہ جو انتقال کر گئے ہیں، ان کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، جن کی کفالت کی ذمہ داری میری ہے۔ میں آپ سے نکاح کر لوں تو ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا کیا ہوگا؟ اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، میں ان بچوں کو کسی بھی حالت میں ان کے ددیال چھوڑ نہیں سکتی، اپنے سے جدا نہیں کر سکتی، یہ میری ایک اور شرط ہے۔ آپ نے فرمایا اے ام سلیم، پہلی چیز رہی سوکنوں کی خودداری اور غیرت والی، تو میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں ہمدردی پیدا کر دے گا، تم سوکنوں کے ساتھ مل کر بھی رہو گی تو خوش رہو گی، اس کی کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور میں تو ہر کام عادل اور انصاف کے ساتھ کرتا ہوں، اس لیے تمہیں شکایت کا موقع نہیں مل سکتا ہے۔ رہی دوسری بات کہ میں عمر کے اس حصے کو پہنچ چکی ہوں کہ ہر وقت جب آپ چاہیں میں آپ کی ضرورت پوری کروں، وہ نہیں، کیونکہ میں اب عمر رسیدہ ہو چکی ہوں، بڑھاپے کے اندر میں داخل ہو چکی ہوں۔ تو فرمایا اے ام سلیم، عمر کے جس حصے میں آپ داخل ہو تقریباً میں بھی عمر کے اس حصے میں داخل ہو چکا ہوں، اور شادی کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ آدمی صرف ایک ہی چیز کا متلاشی رہے، میں تو تمہاری بچی ہوئی زندگی کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ یہ ماحول بہت عجیب و غریب ہے، یہاں بیوہ کا نکاح نہیں ہوتا ہے، طلاق شدہ عورت کا کوئی گھر نہیں بستا ہے، لوگ اس کو بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ میں تمہارا گھر بسانا چاہتا ہوں، میں تمہارا ذمہ دار بننا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری مصیبتوں میں تمہارے کچھ کام آ جاؤں۔ تو عمر کے جس حصے میں تم ہو میں بھی ہوں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور رہی بچوں کی بات، تو شادی جب تم کر لو گی، مجھ سے نکاح کر لو گی، تو تمہارے بچے ہمارے بچوں کی طرح ہوں گے، ہم ہی ان کی کفالت کریں گے، اور ہم ہی ان کی پال پوس کر ہم ان کو بڑا کریں گے، یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل ہوں گے تو ہم ان کا نکاح بھی کرائیں گے۔ یہ تینوں باتیں اللہ کے نبی نے جب ایکسیپٹ کر لیں تو ام سلیم کا نکاح محمد رسول اللہ سے ہو جاتا ہے۔ حضرت ام سلیم کہتی ہیں کہ جب میری شادی اللہ کے نبی سے ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے میرے نکاح میں خیر و برکت کے دروازے کھول دیے۔ ایک دن کسی کا انتقال ہوا، میرے کانوں میں خبر پڑی تو میں نے پھر یہی دعا پڑھی، اللہم انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اچانک مجھے یاد آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو دعا سکھلائی کہ اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور مجھے ایسی چیز عطا فرما جو پہلے سے بہتر ہو۔ آج مجھے میرے شوہر ابو طلحہ سے بہتر شوہر اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دیا، یہ اسی دعا کا نتیجہ ہے۔ جبکہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ابو طلحہ سے اچھا کون ہمیں ملے گا، اتنا پیار کرنے والا پتی چلا گیا دنیا سے، اس سے زیادہ اچھا کون ملے گا۔ اللہ نے ابو طلحہ کے بدلے میں مجھے جناب محمد رسول اللہ عطا فرما دیا۔ پتہ یہ چلا کہ غم میں اور مصیبت میں صبر کرو، اور صبر کرنے کے بعد یہ دعا بھی پڑھی جائے کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ پہلے سے اچھا بدلہ بھی عطا فرما سکتا ہے۔ یہ صبر کا انعام ہے، یہ صبر کا بدلہ ہے۔ ہمیں مصیبتوں پہ صبر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ دعا یاد کریں۔ دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کو یہ دعا یاد ہوگی۔ وہ تو خطبہ سنا ابو طلحہ نے، ایک ہی بار اللہ کے نبی نے دعا بتلائی اور یاد کر لی، اور ہم تو اس کو کم سے کم 8-10 بار ریپیٹ کر چکے ہیں۔ ابھی کسی کو کھڑا کر کے پوچھیں تو شاید نہیں بتا پائے گا، اور کھڑا کر دوں گا تو کہے گا مجھے کو کھڑا کرنے کو تھے، کوئی اور نہیں ملا تھا۔ صرف ایک بار اللہ کے نبی نے پورے جمعے کے خطبے میں دعا بتائی تھی اور یاد کر لی صحابہ نے، ہم تو 8-10 بار بتا چکے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون تو یاد ہی ہے سب کو۔ آگے والا جملہ بہت چھوٹا سا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، بس اتنا سا جملہ، یہ ابھی یاد کرنے میں لگتا ہے کہ اگر ہم کسی جلسے میں آؤں آپ کے یہاں، جیسا کہ لوگ ٹائم مانگ رہے ہیں دسمبر کا، اگر اس وقت بھی آ کر پوچھیں گے تو شاید یاد نہیں ہوگی، کیونکہ آج یہاں سے ہٹنے کے بعد ہم بھول جائیں گے۔ ابھی تک بس ایک ذہن بنا ہے، لیکن کل
جیسی ہم چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھے بھول جائیں گے بس ہاں تقریر اچھی ہوئی ہے ماشاءاللہ، ہاں مولانا صاحب نے بڑی اچھی بات بتائی ہے، ارے دن بتایا ہے عقیقے کا دن کہاں سے جوڑا جائے گا کہاں پہ ختم ہوگا، مغرب سے پہلے، ارے کیا آج تک کوئی مولوی نہیں بتاتا ہے مولانا صاحب، یہ سب چرچے ہوں گے لیکن اسی چائے کی دکان پہ پوچھ لو جو دعا بتائی تھی وہ یاد ہوئی تو نہیں، کر لیں گے وہ دعا یاد نہیں، پوری تقریر بند کر دو، چھوڑ دو میری، آج صرف یہ دعا یاد کر لو کامیاب، انا للہ یاد، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اور آپ اس دعا کو اپنا وظیفہ بناؤ، جب کسی کا انتقال ہو تو یہ دعا پڑھو، پھر دیکھو اللہ رب العالمین اس سے صبر کے ساتھ اپنے بیٹے کے انتقال کے بعد پھر اور کھلونے اب کون کھیلے گا، یہ عورتیں زیادہ کمزور دل کی ہو، بال کھول کے دوپٹہ پھینک کے نوچتی اب کیا ہوگا، اور اس کے بعد دوسرے دن کہیں اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کچھ فائدہ نہیں ہے۔